बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खालिद भाई, क्या हाल है आपके खालिद भाई? वालेकुम सलाम असलम भाई, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए, बहुत दिन के बाद बातचीत हो रही है आपसे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके कैलिफोर्निया का वेदर क्या है अभी? यहाँ वेदर जो है ऑलमोस्ट 55 के 60 के करीब है। ओहो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो सर्दी है, हमने हीटर ऑन किया हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ अल्लाह का शुक्र है, बहुत धूप वगैरह निकली हुई है। सनी डे है आज, तो अल्लाह का शुक्र है। खालिद भाई, आपके पास अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बैकग्राउंड बना दिया है। आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ना सिर्फ पॉलिटिकल है रहे हैं, बल्कि टेक्नोक्रेट भी रहे हैं। यानी आपके वालिद साहब जज वगैरह रहे हैं और आपके ससुर जो है वो बैरिस्टर रहे हैं। तो आपकी जो नजर है, आपका जो विजन है और लोगों से बड़ा बेहतर और ब्राइट है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का देन है। हाँ, जी और मेरी आपकी तकरीबन 20 साल के करीब करीब मुझसे भी ज्यादा की दोस्ती है। आप दर्द दिल रखते हैं वहां के लिए, सारी इंसानियत के लिए, और खुसूसन उस मुल्क के लिए जहां हम और आप पैदा हुए। तो जी वहां के सिस्टम के बारे में गाहे बगाहे हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। आज हम चाहते हैं कि मेडिकल के इशू पे आप कुछ बात करें, कुछ आवाज से शेयर करें अपनी नॉलेज को। शुक्रिया असम भाई। बेसिकली मैं इसी साल गया था, शुरू में जनवरी में। तो पहले भी लास्ट ईयर भी गया था। तो मैंने सारी बातें, हम वहाँ पैदा हुए हैं, हमें एक मोहब्बत है, मतलब एक जमीन से। ये एक जेनेटिक एक होता है कि डीएनए के, आप जब अपने जहाँ पैदा होते हैं तो उससे एक कुदरती मोहब्बत हो जाती है। तो मैं गया तो मैंने देखा तो वो हेल्थ सिस्टम जो हमारे जमाने में था उससे भी न खराब है न बहुत अच्छा है। तो ये बेसिकली हुकूमतें आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन यह है कि सिस्टम बहुत जैसे हमारे होना चाहिए वैसा है नहीं। तो अब उसको आप किस तरीके से उसके सवाल करना चाहते हैं कि किस किस्म का हेल्थ का आप सिस्टम सवाल। देखिए, आज आज हम वो सियासत की बात नहीं करेंगे कि हुक्मरानों ने क्यों नहीं बनाया, बल्कि हम ये कहते हैं जो मौजूदा देखिए, अभी कोरोना वायरस में ने एक इनकलाब या बहुत सारे मुल्कों के चेहरों के ऊपर से पर्दा उठाया। उनके मेडिकल सिस्टम का पता लग गया कि उनके मेडिकल सिस्टम अभी कहाँ है, क्या होना चाहिए। लेकिन हम मुल्क के प्रधान की बात करें, देखें तो वही जिला, वही सिविल, वही दाव, वही। तो उसमें कोई तब्दीली आप इस वक्त गए थे तो आपने कुछ महसूस किया? असल भाई, कोरोना वायरस तो इसका तो इस वक्त तो दुनिया में कहीं इलाज ही नहीं है। उसकी कोई वैक्सीन ही अभी तक नहीं बनी है। हर मुल्क कोशिश कर रहा है कि एज सुन एज पॉसिबल उसकी वैक्सीन को बना लें। अब रहा ये कि पाकिस्तान में तो हम आप बहुत, जैसे आप कह रहे हैं कि सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल और ये जो 3-4 बड़े हॉस्पिटल हैं, इसके अलावा तो छोटी मोटी क्लिनिक्स हैं। और आगा खान हॉस्पिटल है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। जियाउद्दीन हॉस्पिटल है, वो भी प्राइवेट है, उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता हर आदमी। मतलब अफोर्ड तो कर सकते हैं लेकिन हर आदमी। बात यह है कि कोरोना वायरस तो ये एक वायरस आया है, लेकिन मैं किसी हुकूमत या किसी भी को हम कुछ ब्लेम गेम नहीं कर रहे हैं। सारा मसला ये है कि हमें अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए एज ए इंसानियत, एज ए इंसान की हैसियत से। और रिस्पॉन्सिबल जो वहाँ लोग हैं उनको अपनी मेडिकल फील्ड के अंदर अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। क्योंकि अब जो जमाना आ रहा है वो साइंस का जमाना आ रहा है। अगर हम इन चीजों को नहीं टेक केयर करेंगे तो ये हमारे लिए आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। दुरुस्त दुरुस्त। तो कैसे इसको आप देखते हैं, कैसे होना चाहिए? क्योंकि आपकी नजर इंटरनेशनल भी है और आप पाकिस्तान को भी देखकर आए हैं अभी। बेसिकली असलम भाई, आप यकीन करें कि
میں جب ابھی لاسٹ ایئر ابھی اسی سال جنوری میں پاکستان گیا تھا تو وہی سسٹم ہے, وہی جیسے میں چھوڑ کے گیا اسی طریقے سے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ جب تک ایک سسٹمیٹک سسٹم نہیں بنائیں گے تو وہ چاہے کوئی بھی حکومت ہو وہ چل ہی نہیں سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہیلتھ کا ایشو ہے, ایک عورت یا مرد کوئی بھی اب دوائی کہاں سے لے گا؟ غریب آدمی ظاہری بات ہے وہ جنا ہاسپٹل آئے گا یا سول ہاسپٹل آئے گا اور وہ ڈسپینسری میں صبح 5 بجے آ کے کھڑا ہو جائے گا لائن کے اندر. اب اس کی قسمت ہے, یہ بھی ایک گیملنگ ہے, وہ بیچارہ یا عورت یا مرد کوئی بھی کھڑا ہوگا اور وہ جو ہے انتظار کرے گا کہ جب ڈسپینسری کھلے گی تو مجھے جو ڈاکٹر نے دوائی لکھی ہے تو وہ میں لے کے جاؤں اور اس دوائی کو یوز کروں. لیکن جب وہ ڈسپینسری کھلتی ہے تو جو ڈسپینسر ہوتا ہے وہ یہ بولتا ہے کہ یہ دوائی ہمارے پاس نہیں ہے, 4 دن کے بعد آنا. تو کئی گھنٹوں کے انتظار کے بعد. ہاں جی ہاں, تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں ہاسپٹل کے ہیلتھ کے, ان کو خوب سے خوب تر کی تلاش ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے فکس کرنا چاہیے پرابلم کو, کہ اس کو کیسے پرابلم کو فکس کریں. جیسے ہم لوگ یہاں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کیونکہ آج کل کا دور ایسا ہو گیا, ٹیکنالوجی کا دور ہے, تو ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو وہ جو فارمیسی ہے اس کو ساری انفارمیشن دے دے گا. آپ فون کریں ان سے پوچھیں کہ بھئی میری جو پرسکرپشن ہے وہ تیار ہو گئی ہے, تو وہ بولیں گے ہاں ریڈی ہے, تو آپ جا کے لے لیں. لیکن پاکستان میں تو یہ ہے کہ غریب آدمی کدھر سے جائے گا؟ وہ میڈیکل اسٹور پہ جائے گا جو ایک دوائی نہیں لے سکتا ایک غریب آدمی, تو اس کو کس طریقے سے فکس کیا جائے, اس کے طریقے کار ہیں جو کہ ہم نے یہاں سیکھا ہے. اور جو میں کویت میں بھی رہ چکا ہوں تو وہاں بھی میں نے دیکھا ہے. تو ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کو ہم اگر ایڈمنسٹریٹر لوگ جو ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیں تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی سسٹم جو ہے بیٹھ گیا ہے. How to improve? جیسا کہ میں نے ابھی جو میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتایا اسلم بھائی, بات یہ ہے کہ لوگ جو ہیں بیچارے, میں ان کی بات کر رہا ہوں بار بار جو غریب طبقہ ہے. ظاہری بات ہے ہر آدمی تو وہ امیر نہیں ہے, دنیا میں ہر آدمی کوئی امیر تھوڑی ہوتے ہیں. تو جو کہ پاکستان کی سچویشن ہے, کیونکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ جو میجورٹی ہے وہ بہت ہی غریب ہے, ہمیں اس کو کس طریقے سے بیسکلی ہماری 60% تو ینگ جنریشن اس وقت کھڑی ہوئی ہے, تیار کھڑی ہوئی ہے. اگر ہم ان کی ہیلتھ کی ٹیک کیئر نہیں کریں گے تو وہ تو بہت بیمار ہو جائیں گے. وہ کچھ بقول جیسے ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ ان کی ذہنی صلاحیت ہی نہیں ہے 40 سے 50%. تو ہم اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں ایمرجنسی طور پہ یہ جو ہے ہاسپٹلوں کے اندر ایڈمنسٹریٹر کو پش کرنا پڑے گا کہ ہم اس کو کس طریقے سے ٹھیک کر سکتے ہیں. جیسے ڈاکٹرز ہیں, آپ کی ڈاکٹرز کا آپ کے ڈیٹا ہونا چاہیے کہ آج ڈاکٹر نے کتنے مریض دیکھے, یعنی صبح جب اس نے سٹارٹ کیا ہے اور جب اس نے ختم کیا ہے ڈیوٹی, تو پھر ہمیں ریشو لگانا چاہیے کہ ہر ڈاکٹر کتنے مریض دیکھتا ہے روزانہ, انکلوڈنگ لنچ بریک اینڈ ایوری تھنگ, تاکہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. جی ہاں, اس کے چیک اینڈ بیلنس ہو. اس کے بعد اب جب آپ کا سب سے پہلے فیس ہوتا ہے ڈاکٹرز کا, ڈاکٹر کو پتا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے کمروں کے اندر کیمرے لگانے چاہیے کہ ڈاکٹر کر کیا رہا ہے. میں اکثر بہت سارے سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں وہ مریض بیٹھا ہوا ہے اور وہ ٹیلی فون سیل فون پہ باتیں کر رہا ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں. بیسیکلی ڈاکٹر کا مقصد ہی ختم ہوتا جا رہا ہے ہمارے ملکوں میں. ڈاکٹر کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جھگڑے کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹر مار رہے ہیں, ڈاکٹر بدتمیزی کر رہے ہیں. ڈاکٹر تو ایک بہت ہی دنیا کا نمبر 1 پروفیشن جاب ہے. وہ اس سے بڑی جاب تو کوئی ہے ہی نہیں. دنیا میں ہر جگہ ڈاکٹر کی ریسپیکٹ ہوتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں تو آپ کو حیران ہوتا ہے کہ یار یہ ڈاکٹر کر کیا رہے. تو اب بیسیکلی ہر چیز جو ہوتی ہے پیسہ نہیں ہوتی ہے,
پیسہ آہستہ آہستہ بنایا جاتا ہے. آپ سمجھیں کہ میں فریش ڈاکٹر ہوں اور آتے ہی میں 100,000 روپیز بنانا شروع کر دوں, تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. آہستہ 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 آدمی جیسے ایکسپیرینس آتا ہے تو ڈاکٹر بھی میک گڈ منی. وہ چاہتے ہیں وہاں کے جو میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اتنی تنخواہ ہونی چاہیے, ہمیں یہ ہونا چاہیے. بھائی پہلے اپنا ایکسپیرینس تو کر لو, یہ ایک الگ چیز ہے. بات ساری یہ ہے کہ ڈاکٹر کو آپ کی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, آپ کو ایڈمنسٹریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ ڈاکٹر جتنے بھی ہیں وہ کتنے مریض کو روزانہ دیکھتے ہیں. آپ ان کے ساتھ میٹنگ کریں, ان کی کیپیسٹی بڑھائیں کہ بھئی ایک مریض جو ہے وہ جب آیا ہے تو وہ ڈاکٹر اس کو ڈاکٹر کو دکھا کے ہی جائے. ایک پارٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا پارٹ یہ ہو گیا کہ آپ کو ایک ان کا شروع ان ڈاکٹر کو دکھانے سے پہلے ایک پارٹ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کا ایک غریب آدمی کا ایک آئی ڈی بنائیں جو کہ کنیکٹ ہو اس ڈپارٹمنٹ سے جس نے ایشو کیا ہے, تاکہ وہ جب جائے تو اس کو یہ ہڈلز نہ ہو کہ بھئی یہ میں جا رہا ہوں, وہ ڈاکٹر بول رہا ہے کہ میں جب تک تم بیمار ہو لیکن تم پیسے نہیں دو گے تو تم دکھا نہیں سکتے. تو جب وہ ہاسپٹل میں یا کلینک میں ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ ریسپشن پہ جو ہے وہ اپنا آئی ڈی دکھائے, تو اس کو اتنا اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ لوگ مجھ سے پیسے نہیں مانگیں گے. ہمارے یہاں تو مرنے پہ بھی پیسے مانگتے ہیں, جیسے کہ سوشل میڈیا میں نے دیکھا. تو انیشل اسٹیج یہ ہے کہ کارڈ بنائے اور کارڈ کا لنک ہونا چاہیے گورنمنٹ سے. جیسے ابھی پاکستان گورنمنٹ نے احساس پروگرام کیا ہے, اسی طریقے کا ایک کارڈ ایشو ہونا چاہیے. جن غریبوں کو احساس پروگرام کا کارڈ ایشو کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ کر دیں, اور تاکہ وہ جب ہاسپٹل میں جائے تو اس کو یہ خطرہ نہ ہو کہ یار میرے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے, میں گھر نہیں جاتا, میں مر جاؤں وہی اچھا ہے بنسبت یہ کہ ہاسپٹل جاؤں گا وہاں مجھ سے ڈاکٹر جو ہے پیسے مانگیں گے, یا مطلب ہاسپٹل پیسے مانگے گا. تو جب یہ فکس ہو جائے گا تو پھر ڈاکٹر کی آپ کی چیک اینڈ بیلنس ہے. نمبر 2. نمبر 3, اب ڈاکٹر کو اور میڈیسن کو ہاسپٹل سے بالکل الگ کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اسلم بھائی. اس سے کیا ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس رہتا ہے. آپ کی کمیونیکیشن جو میڈیسن دینے والے ہیں اور ڈاکٹر کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ ختم ہو جائے گا. آپ بالکل اس کو گورنمنٹ کو چاہیے وہ ختم کر دیں, اور اس کو الگ سے ایک 4-5 کمپنیاں میڈیسن کی کمپنیوں کو ٹینڈر دے کے ان کو ایک جسٹ لائک میڈیکل اسٹور ان کو پوری فرینچائز بنائیں, اور ان کو بولیں کہ بھئی آپ ان غریبوں کو ایک ہیلتھ کارڈ اور بنائیں جو پرسکرپشن کا ہیلتھ کارڈ ہو, تاکہ وہ جو ہیں وہ بجائے میڈیکل اسٹوروں پہ پیسہ دینے کے وہ پرائیویٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کو, ان کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی کہ ان کو پیسے نہیں دینا پڑیں گے, وہ گورنمنٹ پیسے دے گی. یہ اس کو ایک طریقے سے سوشل سسٹم بھی بولتے ہیں جیسے کہ یورپ میں, اور دوسرے طریقے سے مدینے کا بھی یہ ایک سسٹم ہے, ایک رول ماڈل بن سکتا ہے. مدینے کی ریاست جو بنا رہے تو اس کا ایک سسٹم ہے. ساتھ ساتھ ایک بات اور آپ سے پوچھتے چلے, آپ نے دیکھا ہوگا شہر میں ہمارے ملکوں میں آبادی کی وجہ سے یا ٹریفک کی بے قاعدگی کی وجہ سے ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ اپاہج ہوتے ہیں اور اموات مر جاتے ہیں. وہ کسی بھی ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ان کو وہ ٹریٹ نہیں کرتے, بلکہ بولتے ہیں تم فلاں سرکاری ہاسپٹل میں جاؤ, ان بٹوین وہ مر جاتا ہے. اس سلسلے میں بھی کوئی سجیشن ہے؟ چونکہ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا, یا روکھا پرانا نظام ہے وہاں کہ اگر کوئی شخص ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی واردات ہوتا ہے, اس کو وہ زخمی ہو جاتا ہے, اس کو ہاسپٹل والے عام ہاسپٹل دیکھتے ہی نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں؟ وہی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو میرے بھائی کے ساتھ ہو چکا ہے, پیچھے سے ٹرک والے نے گاڑی کو مارا, تو ظاہری بات ہے آپ ٹرک والا مارے گا تو گاڑی کا کیا اثر ہوگا. تو اسے کہتے ہیں بھائی کو باہر نکالا, اور نکال کے
ان سے پوچھا کہ بھائی کہاں کون سے ہاسپٹل جانا ہے, تو بھائی نے بولا آغا خان لے چلو. آغا خان تو اتنی دیر میں تو پہلے مطلب یہ کہنا نہیں چاہیے کہ پہلے ان کی گھڑی اتار لی. وہ زمین پہ ظاہر بات ہے کمر ان کی کو ہرڈ ہوا تھا. آج اب تو اللہ کا شکر ہے. تو وہ آغا خان میں گئے تو چلو وہاں علاج ہو گیا. لیکن عام آدمی کا علاج وہ جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے, اس کی بیچارے کی بری حالت ہوتی ہے, لیکن وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے جو ہے وہ ہاسپٹل کا بل دوں گا, کیونکہ وہ جاتے تو ہیں لیکن وہ جب اگر آنیسٹلی اگر مجھ سے پوچھیں تو اب وہ ڈاکٹر کو پتا ہے کہ یہ بندہ آیا ہے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بولتے ہیں یہ تو پولیس کیس ہے, پولیس آئے گی تو ہم دیکھیں گے. اب وہ پولیس آئے گی تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے پولیس والے کو کہ بھائی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو وہ یہ بولتے ہیں اچھا وہ ملزم کہاں ہیں, یہ ملزم کہاں ہیں, تو وہ اسی میں الجھا دیتے ہیں. اور بیچارہ یا تو اگر تھوڑے بہت پیسے ہوتے ہیں تو دے کے ٹھیک کرا لیتا ہے, یا پھر وہ جو ہے وہ آپ پتا ہے آپ کے کیا ہوتا ہے پھر. تو اس کے لیے تو آپ کو سب سے پہلے جو سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ ہر چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے. اب سسٹم یہ ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو وہ پولیس والے کو پتا ہوگا کہ بھئی یہ یہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو وہ وہاں یا تو پہنچ جائے گا یا ایمرجنسی کال کر کے وہ ایمبولینس اس کو کم از کم اس کی جان تو بچا لے گی. لیکن ہمارے یہاں تو ایمبولینس بھی نہیں ہے تو اس کے اندر ایک اسٹریچر پڑا ہوا ہے, اسی پہ لٹایا اور لے گئے اس کو, اور نہ اس کو کوئی سانس کوئی آکسیجن دے رہے ہیں نہ کچھ دے رہے ہیں, وہ بیچارہ چلتے جاتے جاتے انتقال کر جاتا ہے. تو سسٹم تو آپ کو پتا ہے وہاں بہت خراب ہے. اس کو سسٹم کرنے کے لیے, کیونکہ یہ وہ سسٹم ہے جس سے ارن نہیں ہوتی ہے, یہ وہ سسٹم ہے کہ ایمبولینس سے آپ پیسہ لے کے ایک آپ نے کمیونیکیشن یعنی ٹرانسپورٹیشن آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے ایمبولینس کی, لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر. تو یہ تو بہت ہی سسٹم کو سنسیئر طریقے سے ٹھیک کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے اندر ہاسپٹل کا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے بیچارہ غریب آدمی ہے, یا آئے گا اس کا خرچہ کرنا پڑے گا, تو وہ ڈینائی کر دیتے ہیں موسٹلی. اور جب پرائیویٹ کے اندر بات کر رہا ہوں, لیکن جو آپ پیسے ہوں گے تو وہ ویل اینڈ گڈ رائٹ اوے کر دیں گے. یعنی چونکہ قانون بھی کوئی نہیں ہے کہ ان ہاسپٹلز کو کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, کوئی بعد میں سوال جواب عدالت کرے, کیونکہ ایک ایسا بھی قانون ہے وہاں کہ اگر کوئی لے جائے کسی ہاسپٹل میں تو ہاسپٹل والے کہتے ہیں یہ پولیس کیس ہے لہذا ہم اس کو دیکھ ہی نہیں سکتے, اور اگر کوئی ہاسپٹل چھوٹا موٹا اگر دیکھ لے, چھوٹے موٹے ہاسپٹل اگر وہ دیکھ لے انسانی ہمدردی کے تحت, تو پولیس کے سوال جواب کا شکار ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو بعد میں جا کر اپنی کلینک بند کرنا پڑتا ہے. اس کی ہو سکتا ہے لائسنس ہی کینسل ہو جائے کہ تم نے قانون توڑا, تم نے یہ مجرم ملزم کو تم نے بچایا, یا یہ قانون کی کمزوری کی وجہ سے بھی عام لوگ ان جو زخمی ہوتے ہیں ان کو ٹیک کیئر نہیں کرتے. اسلم بھائی آپ نے آج جو موضوع رکھا ہے نا وہ رکھا ہے ہیلتھ. اگر آپ آنیسٹلی مجھ سے پوچھیں تو ہمارے پاکستان کے اندر, مجھے نہیں پتا آپ ماشاءاللہ وکیل سپریم کورٹ کے ہیں, تو ہمیں پاکستان کے اندر ایک فیلڈ کھولنی چاہیے جو ہیلتھ سے اس کا کنسلٹ ہو, مطلب اس کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہو, اس کے وکیل ہونے چاہیے, تاکہ وہ وکیل جو ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. بھائی ایک آدمی ہے ہاسپٹل جاتا ہے وہ مر گیا, تو مجھے پتا ہے یار اس کو ڈاکٹروں نے مار دیا, تو جب وہ وکیل جو ہے وہ اس کو کورٹ میں لے کے آئے گا اس کو اور اس کے ہاسپٹل کو. آپ نے بیچ میں دیکھا تھا ایک بچی کا واقعہ ہوا تھا اور وہ بیچاری انتقال ہو گیا تھا اس کا, تو وہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل ہے تو بڑا شور وور مچا تھا, این جی اوز بیچ میں آ گئی تھی. تو این جی اوز کو تو بیچ میں آنا چاہیے, یہ تو ایک ہیلتھ کی فیلڈ ہے. پاکستان کے اندر ایک وکیل ہونے چاہیے جو جن کا ریلیٹڈ ہیلتھ سے ہوں. ہیلتھ لائر ہونا چاہیے. یس مجھے نہیں پتا یہ کوئی قانون ہے پاکستان میں
ہیلتھ سے نہیں ہے لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے پاکستان میں، تاکہ پھر جب وکیل اس قسم کے ہوں گے جو سول کورٹ کے اندر جائیں گے یا لوور کورٹ میں جائیں گے، تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر کچھ بہتری آئے گی سسٹم کے اندر. آپ کیونکہ آپ کا جب آپ ایک بندہ ایک ڈاکٹر مار دیتا ہے یا مر جاتا ہے، تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یار میں اگر یہ بندہ مجھ سے غلطی سے مر گیا یا نرس سے غلطی سے مر گیا، یہ تو مجھے کورٹ میں لے جائیں گے اور یہ جو میرا لائسنس ہے یہ میرا سسپینڈ ہو جائے گا. تو آٹومیٹکلی یہ سسٹم جو ہے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. لیکن پاکستان میں مجھے نہیں پتا کہ وہاں کوئی ایسا وکیل ہے جو ہیلتھ کے اوپر لوور کورٹ میں یا سول کورٹ میں جا کے یہ پٹیشن داخل کرے کہ بھائی یہ بندہ میرا کلائنٹ ہے اور یہ اس بندے کے بھائی کو یا باپ کو یا ماں کو مار دیا تو میں اس کے اوپر کیس کرنا چاہتا ہوں. تو یہ عدالتوں میں اس کا کوئی ایک مناسب سسٹم ہونا چاہیے اگر یہ ہیلتھ کو ٹھیک کرنا ہے. نمبر 1 یہ سب سے بڑی پرائیورٹی ہے میں سمجھتا ہوں. نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں میڈیکل مال پریکٹس کی یہ ہے، لیکن بڑا بوسیدہ ہے. اس میں عام طور پہ مرنے والا تو مر جاتا ہے، مرنے والا بھی اپنے آپ کو جان چھڑا لیتا ہے یہ بول کر کہ بھائی میرا جتنا اختیار تھا، جتنی ہماری فیسلٹی تھی، جتنی ہمیں قانون نے اجازت دیا وہی ہم کرتے ہیں. ہمیں بھی چلانا ہوتا ہے، گورنمنٹ ہمیں دیتی نہیں ہے، ہمارا یہ پرائیویٹ ہے، جیسے بولتے یہ ہمارا پرائیویٹ ہے. ہم اگر کسی طرح لوگوں کی کرتے رہے مدد تو ہم تو پھر بند کر دیں گے، اپنا ہاسپٹل بند کرنا پڑے گا. اور اب دیکھیے یہ جو احساس پروگرام آپ نے ابھی بات کی، شاید اس کے تھرو کچھ لیجسلیشن ایک بعد میں گفتگو کریں گے، اس کے لیے 2/3 ہونا چاہیے یا آرڈیننس ایشو ہو وغیرہ. میڈیکل جو مسئلہ ہے یہ چونکہ سب کو عام لوگوں کا مسئلہ ہے، جیسے ابھی آپ نے اپنے بھائی کی بات کی کہ آپ نے آغا خان میں اس کا کروایا، الحمدللہ ابھی صحت مند ہو گیا. ایسے لوگ 2% ہے نا، میجورٹی لوگوں کے لیے جن سے ووٹ لے کر کے یہ سیاستدان حکمراں بنتے ہیں، وہ لوگ میڈیکل کے اوپر سیریس ہو کر کبھی کام ہی نہیں کیا. اب دیکھیے عوام کیا کرتی ہے، عوام ایسے لوگوں کو لے کر کے آتی ہے جو ان کے میڈیکل کا ایک ایشو ہے، اس کے اوپر کم از کم حکومت کو توجہ بھرپور طریقے سے دینا چاہیے کہ اگر ان کو اس قسم کی کوئی کم از کم ایمرجنسی ہو جائے، ایمرجنسی کی صورت میں تو اس کی جان بچائی جائے انسانیت کے تحت. کیا کہتے ہیں؟ اصل میں ہم بیسیکلی ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک دوڑ میں لگ گیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے انکلوڈنگ میں بھی. لیکن ہم نے جو آج میں جہاں میں آپ سے بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک ہوتا ہے شارٹ کٹ اور ایک ہوتا ہے اللہ پہ بھروسہ، فیتھ ہوتا ہے آدمی کا، ایک تقویٰ ہوتا ہے. اگر آپ دونوں چیزوں کو، کیونکہ جو ہمارا ریلیجن پہ بلیو کرتے ہیں اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جھوٹ تو میں بھی جھوٹ کبھی بولتا ہوں، اور یہ ایک جھوٹ تو ایک آدمی جو کہ غلط ہے، کوئی فقریہ بات نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے. خامخواہ میں آپ کے سر پہ بندوق تھوڑی رکھی ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، لیکن آدمی دنیا کے اندر رہتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. لیکن اس کو میں نے یہ پڑھا ہے کہ اگر جھوٹ بولے اور اس چیز کے اوپر افسوس کرے اور اس کو ریگریٹس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی معافی دے دیتا ہے. یعنی آدمی مدامت جس کو بولتے ہیں کہ یار میں نے یہ جھوٹ بولا، اللہ مجھے معاف کرے. صحیح ہے. تو ہمارے اندر اتنی بے حسی ہو چکی ہے کہ ہم لوگ کوئی مر رہا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو کیمرے پہ فوٹو بنا رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ اس کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اس کے. اور جب وہ سانسیں کم ہو جاتی ہیں نا پھر بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا کہتے ہو کیا نہیں کہتے ہو. ایسی میں نے فلمیں دیکھی ہیں، مووی ہے، یعنی مووی سے مراد سوشل میڈیا پہ میں نے کلپس دیکھے ہیں کہ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان چیزوں کو کرنے کے لیے ہمیں بہت محنت کرنا پڑے گی، جب جا کے یہ چیزیں صحیح ہوں گی. اور محنت کے لیے ضروری ہے کہ مخلص ہونا ضروری ہے، محنت کے لیے ضروری ہے کہ صحت مند ہونا ضروری ہے.
जब कोई माशरा, जब कोई लोग अवाम सेहतमंद ही नहीं होंगे, वो क्या मेहनत करेंगे बेचारे। अवाम से भी हम यही गुजारिश करते हैं, अगर आपको इस सिलसिले में कोई सजेशन है कि हॉस्पिटल का निज़ाम, मेडिकल का निज़ाम, हेल्थ का सिस्टम कैसा होना चाहिए, आप ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम माहिरीन को हम लोग मिलकर बुलाएं और इसका जवाब भी निकालें, और जवाब निकाल कर फिर हम अरबाब इक़्तिदार से गुजारिश करें कि ऐसा ऐसा अगर करें तो आवाम की जान सेहत के साथ बच सकती है। सही बात है आसिम भाई। बात 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 यह है कि देखिए, हम किसी के ऊपर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, कि हम तो बचपन से देखते हैं, यही चीजें देख रहे हैं, अब बहुत ज्यादा हो गई हैं। लेकिन जो भी सुन रहा है और जो भी समझने की कोशिश कर रहा है कि अब जमाना चेंज हो चुका है, ये टेक्नोलॉजी जो आने वाले वक्तों में आने वाली है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि उसका सारा दारो मदार आपकी साइंस के ऊपर होगा, हेल्थ के ऊपर होगा। अगर आपको इन चीजों की आपने परवाह नहीं करी, तो उसका दी एंड ये होगा कि लोग, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है और पॉपुलेशन कम भी होती जाएगी। अब देखिए, मसला ये है कि अगर एक बाप है, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी बीवी है, तो 4 और 1 5 और 6, अपने आप को मिला के 6 मेंबर हैं। अगर छोटे बच्चे हैं, उसका दारोमदार उसके बाप, सेहत पे पूरी फैमिली का दारोमदार उसकी हेल्थ के ऊपर है। अगर उसकी हेल्थ सही नहीं होगी, तो अगर वो खुदा न खास्ता उसका इंतकाल हो जाता है, तो फिर क्या होगा? तो बच्चे भी गए, बीवी भी गई। बीवी बाहर जाती है तो बच्चे खराब। वहां तो गवर्नमेंट का कुछ, हमारा तो मतलब मेरा कोई ब्लेम नहीं है, मतलब वहाँ सिस्टम नहीं है ना। अब वो क्या करेंगे वो? तो आने वाले वक्तों में तो एक आदमी के हर्ट होने से पूरी फैमिली हर्ट हो जाएगी। तो साइंस, स्पेशली हेल्थ फील्ड के अंदर, हमें बहुत ही हंगामी तौर पे काम करने चाहिए, नहीं तो इसका जो वो होगा। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि मैं ब्लड प्रेशर की मेरी दवाइयाँ हैं जो मैं नॉर्मल खाता हूँ। जारी बात, एज हो जाती है आदमी की, तो और मेरी फैमिली से भी है, मेरी मदर को है हेल्थ का, ओ हार्ट का। तो मैं गया तो पाकिस्तान, तो मैं मेडिसिन में समझ के गया था कि मैं 1 महीना रहूंगा, तो 1 महीने के हिसाब से मैं प्रिस्क्रिप्शन लेके गया, लेकिन वो थोड़ा और लेंथ हो गई, मतलब 1 हफ्ता मैंने और बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर लिया। तो मेरी जो मेडिसिन थी, 1 मेडिसिन खत्म हो गई। तो मैंने अपने नेफ्यू को बोला कि यार, आप जो मुझे लाके दो दवाई। तो खैर उसने मुझे बोला, अंकल मैं ले आता हूँ। वो लेने गया, लेके आया। उसने, मैंने ये देखा सारी चीजें, मिलीग्राम भी वही है, नाम भी वही है। खैर जारी बात है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो डिफरेंट थी। अब क्या हुआ कि जब मैंने खाई तो मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, मैं बड़ा परेशान। खैर मुझे इत्तेफाक ऐसा था कि 1-2 दिन रह गए थे, तो मैंने ना, मुझे थोड़ा सा नींद आ जाती थी, तो मैं सो जाता था। खैर मैं अल्लाह का नाम लेके मैं यहाँ आ गया। तो मैंने बच्चों को बोला था कि मैं एयरपोर्ट पे जब आऊँ तो मेरी मेडिसिन ले आना। तो जैसे ही मैंने खाई, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो मैंने बोला, यार ये दवाइयों में फर्क क्यों है? पता ही चला कि ये दवाइयों में उतना जो उसकी जो कुछ है ही नहीं उसके अंदर जिससे वो आदमी सही हो जाए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैंने अपने कजन को फोन किया, तो उसने बोला, यार ये दवाई, बात पैसे की नहीं है, बात ये है कि दवाई आप दे दो ताकि उसके उसको उसकी 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 जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाए। तो उन्होंने बोला, यार आप बाहर की मुझे बोलते तो मैं वहां ले जाता, तो वहां दवाई दिलवा देता, हो सकता था वो काम कर जाती। तो ये तो हमारी मेडिसिन का हाल है। मेरे भाई तो खुद जिना हॉस्पिटल में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, काम करते थे पूरी जिंदगी उन्होंने वहीं काम, वहाँ जिना हॉस्पिटल में रहे। तो मैंने तो इनको बहुत करीब से देखा है, एक एक सिस्टम को बहुत करीब से देखा है। और बस असलम भाई, अल्लाह खैर करे, अल्लाह लोगों को नेक हिदायत दे। आमीन। और हम आखिरी में अरबाब इक़्तिदार से यही गुजारिश करेंगे कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, एक दिन हमने सब मर जाना है, अपने हर अमल का जवाब वहां देना है। लिहाजा कोई ऐसा काम जरूर कर जाए जिससे अवाम की जान बच सके। कम अज कम मेडिकल का मामला
حل کر کے اگر جائیں ہمارے ارباب اقتدار، تو ان کے پیسوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کے بینک بیلنس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، البتہ کچھ لوگوں کی دعائیں ان کو مل جائیں گی۔ جی اگر اس سلسلے میں عوام کے پاس کوئی ایڈوائس ہو، سجیشن ہو، تو ضرور بتائیے گا، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی بات کو آگے لے جائیں گے، پہنچائیں گے۔ دیکھیے دعا بھی کرتے ہیں، لیکن دعا کے ساتھ ہمیں اور آپ کو کچھ جدوجہد کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ عوام اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہے، مگر حق کی آواز کا مطلب اس حق تک محدود رہتے ہیں، وہ توڑ پھوڑ نہیں کرتے، وہ صرف اپنی حق کی بات پہنچاتے ہیں ارباب اقتدار تک، ایوانوں تک، اور ایوان پھر قانون سازی کر کے ان کو ان کا حق دلاتی ہے۔ ہم اپنے عوام سے بھی یہی گزارش کریں گے، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا ایجوکیٹ کریں، چونکہ ایجوکیشن کے بغیر، یہ ہمارا پروگرام بھی یہی زیادہ تر ایجوکیشن کا ہی رہتا ہے، ایجوکیشن کے بغیر ہم دوائی، ڈاکٹر نے دے دیا کہ جی یہ دوائی 3 وقت کھانا ہے، ایجوکیشن نہیں، ہم بولیں گے ایک ہی وقت کھا لو، تینوں صحیح ہو جائیں گے ہم۔ تو بہت ضروری ہے، اور اپنے لوگوں کا، گھر والوں کا، خاندانوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اب تک اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیجئے، تاکہ آئندہ آنے والے ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ ہم خالد، ان کو ہم وڈیرا کہتے ہیں، ہم خالد بھائی سے مزید اس سلسلے میں اور سجیشن لیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان سے بہت فائدہ حاصل کریں گے۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تھینک یو۔